बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया है अमरीकी कौम से। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि अमरीकी सदर ने खुद पहले ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि रात को 9 बजे अमरीकी वक्त के मुताबिक जब मैं खिताब करूँगा तो सबको पता चलेगा कि मैं कितना अजीम आदमी हूँ। तो बहुत बड़े दावे किए डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया तो उसके बाद पूरी दुनिया से जो तज्जिया आ रहा है वो एक ही है। मैंने खुद खिताब सुना, मैं भी इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहने वाला है। तो रात गए तक हमने इंतज़ार किया, क्योंकि अमेरिका का और बरतानिया का भी टाइम का फ़र्क है, और पाकिस्तान का और अमेरिका का तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लगभग आधे का फ़र्क है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो खिताब किया उसके अंदर कोई नई बात थी ही नहीं। यानी उस किताब के अंदर कुछ ऐसा नहीं था जिसको आप ये कहें कि ये पहले से हमें नहीं पता था, या डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला दावा पहले नहीं किया था। पहले ज़रा आप देख लें लुब्बे लुबाब था क्या। ज़्यादा लंबा खिताब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, जनाब हमने बहुत तबाही फेर दी है ईरान में, और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा कर दी है। ईरान के सारे लीडर्स मार दिए हैं, उनकी एयर फोर्स बेरिया और उनकी मिसाइल कुव्वत सब तबाह कर दी है। ईरान कभी भी एटमी कुव्वत नहीं बन सकेगा। इससे पहले दुनिया में जो जंगें हुई हैं वो बहुत लंबी लंबी जंगें हुई हैं। वर्ल्ड वॉर 1 कितना अरसा चली, वर्ल्ड वॉर 2 कितना अरसा चली, फिर जो बड़ी बड़ी बाकी जंगें, उन सब का उन्होंने हवाला दिया कि वो जंगें कितना कितना लंबा अरसा चलती रहीं। लेकिन हमने एक शानदार मिलिट्री ऑपरेशन सिर्फ 32 दिनों के अंदर मुकम्मल किया है, और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियां हासिल की हैं। दुनिया और अमेरिका पहले से ज़्यादा महफूज है और पहले से ज़्यादा मजबूत है। ये एपिक फ्यूरी का जो ऑपरेशन है, इसका नाम इन्होंने एपिक फ्यूरी रखा था ऑपरेशन का, जो इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर किया था ईरान के ऊपर। ये शानदार कामयाबियां हैं। अब लगता ये था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप कोई जंगबंदी का ऐलान कर देगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जंगबंदी का ऐलान नहीं भी करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप इसका इशारा दे देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो जंगबंदी का ऐलान किया वाज़े तौर पे, ना कोई उसका ऐसा इशारा दिया जिसकी बुनियाद पे हम आज ये कह सकें कि जंगबंदी होने वाली है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है जैसे वो जंग से जान छुड़ाना चाह रहा है। वो कह रहा है जी मुझे बहुत कामयाबियां मिल गई, मैं तो बहुत कामयाब आदमी हूँ, और अमेरिका को तो मैंने जितवा दिया है, अमेरिका तो जीत गया है, अमेरिका तो बहुत आगे निकल गया है, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं, बस थोड़े से रह गए हैं, कुछ अरसा और होगा। फिर मजीद बड़े हमलों का इंदिया भी दिया कि ज़्यादा लीथल अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर। ये उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जो असल बात है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी कि शायद कोई जंगबंदी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिससे लोग कहेंगे कि ट्रंप तो बहुत अजीम आदमी है, अपना काम करके निकल गया और क्रेडिट भी नहीं लिया। और दूसरा एक ये तवक्को की जा रही थी कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप नेटो से निकलने का ऐलान कर दे कि जनाब अब हम नेटो का हिस्सा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो ऐलान भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया। इसकी वजह क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो अनाउंसमेंट कैंसिल की जो रात 9 बजे अमेरिका टाइम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप करने वाला था। तो ऐसा क्या वो कहने वाला था जो माहिरीन है अमेरिका के अंदर, उनको 3-4 चीज़ों की तवक्को थी। एक, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेगा कि ज़मीनी अफवाज ईरान में उतरने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ ऐलान किए बगैर होनी चाहिए जब भी होगी, असूल भी यही है। दूसरा, कुछ लोग ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी की तारीख देगा और बताएगा कि अब ये जंग बंद होने वाली है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ज़रूर कहा है कि चंद हफ्तों में, चंद दिनों में हम ये जंग ख़त्म कर देंगे, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, एक दावा यह किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद नेटो से निकलने का ऐलान कर देगा, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कही। सिर्फ अपनी फतह का ऐलान किया और ये नहीं बताया कि अब बनेगा क्या, आगे क्या चलेगा। बहरहाल ये डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत थी। एक और डेवलपमेंट है, इसको भी आप ज़हन में रखें। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा ना कि, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था पब्लिकली, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी सदर ने जंगबंदी की दरख्वास्त की है, और यह कहते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान में जो नया रजीम है उसके सदर ने। तो मेरी और आप सबकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो जो इस वक्त ईरानी सदर हैं ये तो पुराने रजीम में भी थे। आयतुल्लाह अली खामनाई जब सुप्रीम लीडर थे ईरान के, तब भी यही सदर थे ईरान के। और आज जब मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेटे तो यही सदर हैं ईरान के। तो ये तो रजीम तब्दील नहीं हुआ, ये तो वही आदमी है। अब्बास अरागची जो है वजीर खारजा, वो भी वही हैं। हाँ, उनके कुछ लोग शहीद हो गए हैं और बाकी लोग जो मौजूद हैं वो अपना काम कर रहे हैं।
لیکن اہم لوگ ان کے شہید کیے گئے ہیں، سپریم لیڈر سمیت، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹرمپ نے کہا کہ جی ایرانی صدر نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، جبکہ ایرانی صدر نے اس کے بعد امریکی عوام کو ایک خط لکھ ڈالا، کیونکہ ایران کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ باہر سے دباؤ میں نہیں آ رہا، نہ وہ اقوام متحدہ کی بات مانتا ہے، نہ وہ دوسرے ممالک کی بات مانتا ہے، نہ وہ نیٹو کے دباؤ میں آ رہا ہے، نہ وہ یورپی یونین کا دباؤ لے رہا ہے، نہ وہ چائنا اور رشیا کا دباؤ لے رہا ہے۔ فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف فکر اس بات کی ہے کہ امریکہ کے اندر اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس لیے شاید ایرانیوں کی اب توجہ کا مرکز امریکی عوام بھی ہے، اور وہ اکثر امریکی عوام کے لیے پیغام جاری کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو ایرانی صدر نے امریکی عوام کے نام خط لکھا، اور اس خط کے اندر کسی قسم کی جنگ بندی کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک ایسا صدر جو جنگ بندی کی درخواست کر رہا ہے، وہ امریکی صدر کے مطابق وہ درخواست کر رہا ہے، لیکن جب وہ امریکی عوام کو خط لکھتا ہے تو اس میں جنگ بندی کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ اس نے لکھا، ایرانی صدر نے، کہ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، اس کے باوجود کہ ہمارے ملک نے قبضے اور حملوں کا سامنا کیا، پھر بھی ہم نے جنگ کا آغاز نہیں کیا۔ ایرانی عوام کی یورپ، امریکہ اور ہمسایہ ممالک کے عوام سے کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اب محاذرہ کرنی ہے یا تعلقات بہتر کرنے ہیں، ان میں سے جو بھی چیز منتخب کی جائے گی، یعنی جو بھی راستہ آپ چنیں گے، آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین وہی راستہ کرے گا۔ یہ ایرانی صدر نے بتایا کہ لڑنا ہے یا تعلقات بنانے ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے، لیکن اس کی بنیاد پہ ہماری نسلوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ نسلوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اور یہ بھی کہا کہ ہم نے تو جنگ شروع ہی نہیں کی۔ اچھا، ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دیا ایرانی صدر نے اور ایرانی گورنمنٹ نے۔ وہ بار بار ایک اور بات کہتے ہیں کہ جناب، یہ جب جنگ ختم ہوگی تو ہماری شرائط پہ ختم ہوگی، امریکہ کی شرائط پہ ختم نہیں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی نہیں چاہتے، بلکہ ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایرانی قوم امریکہ کو ایک تاریخی سبق سکھانا چاہتی ہے۔ اگر یہ جنگ بند ہوئی تو یہ امریکہ کے لیے ایک فیس سیونگ ہوگی، لہذا ہم اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ایران تو جنگ بندی چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایران کے پاس ہتھیار باقی ہیں، اس کا مطلب ہے ایران کی چین آف کمانڈ پوری طرح کام کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے ایران کی عوام ایرانی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے فی الحال۔ تو ایسی صورتحال میں پھر ایران جنگ بندی کی طرف نہیں جائے گا۔ جنگ بندی کی طرف وہ تبھی جائے گا جب وہ جنگ ہار رہا ہوگا، اسے لگتا ہے کہ وہ جنگ جیت رہا ہے، اور یہ پرسیپشن بھی بن رہی ہے پوری دنیا میں۔ پھر وزیر خارجہ عراقچی نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ امریکہ کی شکست پر ختم ہوگی، ذلت ان کا مقدر بنے گی، اور ہم ان کو ایک تاریخی سبق دینا چاہتے ہیں، ان کا غرور اور تکبر کا نشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ ایران نے امریکی صدر کی جنگ بندی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ ایران نے سیز فائر کے لیے کسی کو درخواست نہیں دی ہے۔ ایران سے منسوب 5 نکاتی منصوبہ کیا اثر آئی ہے؟ اب یہ وہ 5 نکات ہیں جو پاکستان کی گورنمنٹ کی جانب سے بعض اوقات سامنے آئے تھے سورسز سے، کہ ایران یہ 5 چیزیں مانگ رہا ہے۔ دیکھیں، یہ آبویس ہے کہ ایران نے وہ 5 چیزیں بار بار تذکرہ کر کے مانگی ہیں، ان کے صحافیوں نے، ان کے لوگوں نے بار بار یہ چیزیں دہرائی بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کے اندر یہ چیزوں کو سامنے نہیں رکھا، یہ ہمارے مطالبات اصولی ہیں، یعنی اس طرح وہ بات کر رہے ہیں۔ نقصانات کے ازالے تک جنگ جاری رہے گی، جارح کو سزا دیتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ جو خبریں ہیں نا، ان کے ساتھ آپ اگر ایک اور خبر کو ملا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اچانک پلان چینج تو نہیں ہو گیا کہیں جو وہ خطاب کرنے جا رہا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ یہ ایک خبر آئی ہے اور یہ پاکستان سمیت دنیا کے اور میڈیا کے اندر بھی چھپی ہے۔ ایران نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ یو اے ای کے اندر، متحدہ عرب امارات میں، امریکی فوجیوں کی کوئی خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی، اور یہ کسی فوجی مقام پہ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ انہوں نے الگ سے کوئی پرائیویٹ جگہ رکھی ہوئی تھی جہاں پہ یہ خفیہ میٹنگ کر رہے تھے۔ اس کی اطلاع مل گئی مقامی سورسز سے ایران کو۔ اب دیکھیں، یہ تو انٹیلیجنس گیدرنگ کا کام تو رشیا اور چائنا بھی بہت زبردست کرتے ہیں۔ بہرحال ایران کو اس کی انفارمیشن مل گئی، اور ایران نے وہاں پہ جو حملہ کیا ہے اس کے نتیجے میں ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ 37 امریکی فوجیوں کو مار دیا، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ
سعودی عرب کے اندر جہاں پہ امریکی ایئر فورس کے لوگ یا عملے کے لوگ یا پائلٹس وہ جہاں رہتے تھے، 200 کے قریب ان کی تعداد ہے، وہاں پہ بھی ایران نے ایک بڑا حملہ کیا، یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا۔ اب اگر امریکی فوجیوں کی لاشیں وہاں موجود ہیں تو ایسے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جنگ سے نکلنا موت کو دعوت دینا ہے۔ ان کی سیاسی موت ہو جائے گی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں جنگ بندی ہو گئی تو یہ فوجیوں کو کس کھاتے میں ڈالیں گے اگر تو واقعی یہ مار دیے گئے ہیں۔ تو ہم کچھ کنفرم کہہ نہیں سکتے کیونکہ جنگ کے اندر پروپیگنڈا ہی چلتا ہے، چاہے ادھر سے چلے چاہے ادھر سے چلے، دعوے بہت بڑے بڑے کیے جاتے ہیں، حقائق بعض اوقات اس سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایران کی بہت ساری باتیں سچ بھی ثابت ہوئی ہیں، امریکہ اور اسرائیل کی باتیں بھی بہت ساری سچ ثابت ہوئی ہیں۔ جب آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا گیا تھا تو ایران شروع میں نہیں مان رہا تھا، لیکن اسرائیل نے دعویٰ کیا، وہ درست ثابت ہوا۔ کچھ اور لوگوں کے بارے میں جب علی لاریجانی کو شہید کیا گیا تب بھی یہ نہیں مانا جا رہا تھا، لیکن بعد میں تسلیم کیا گیا۔ اسی طرح ایران نے بہت سارے ایسے اٹیک کیے ہیں جن کو پہلے امریکہ اور اسرائیل نہیں مان رہے تھے، لیکن بعد میں ان کو ماننا پڑ گیا کہ واقعی یہ وہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ تو اسی طرح اب یہ اگر 37 امریکی فوجی اور مارے گئے ہیں تو یہ بہت بڑا پریشر ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ پھر اس طرح جنگ کو خالی چھوڑ نہیں سکتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بار بار بلایا، اتحادی آ ہی نہیں رہے، بات ہی نہیں سن رہے۔ تو میکرون جیسے آدمی کو، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کے اچھے تعلقات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بارے میں پبلکلی کہنا شروع کر دیا کہ اس کی اہلیہ اس سے بہت برا سلوک کرتی ہے، مارتی ہے، وہ ابھی بھی اپنے جبڑے کی تکلیف میں ہے اور اس کا منہ ریکوری کے مراحل میں ہے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ ہے پبلک کے اندر، لوگ ہنس رہے ہیں۔ تو ٹرمپ اب ٹرولنگ کر رہا ہے ان لوگوں کی۔ محمد بن سلمان کی ٹرولنگ کی چند دن پہلے، بڑے گھٹیا الفاظ محمد بن سلمان کے بارے میں استعمال کیے۔ ابھی تک سعودی عرب کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، لیکن بہرحال میکرون نے کیونکہ انکار کر دیا کہ جہاز میں نہیں بھیج سکتا جنگ کے اندر، جنگ کے بعد بھیجوں گا۔ تو یہ جب ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، برطانیہ میں نا ایک میٹنگ ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی میٹنگ ہے، اس کے اندر لگ بھگ 34 ممالک شامل ہیں۔ ان 34 ممالک میں جو اہم ترین ممالک ہیں، میں ان کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کون سے ملک ہیں جو اس میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے برطانیہ میں میٹنگ ہو رہی ہے۔ جو اہم ممالک ہیں ان میں خود برطانیہ ہے، اس میں ایک یو اے ای ہے اور بحرین ہے، یہ دو ممالک گلف سے گئے ہیں، سعودی عرب نہیں ہے، باقی ممالک نہیں ہے، اس میں اردن بھی نہیں ہے، عمان بھی نہیں ہے، قطر بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ ممالک بات چیت میں کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ممالک نہیں، صرف یو اے ای ہے اور بحرین ہے۔ نیوزی لینڈ، جاپان، اٹلی، جرمنی، فرانس، کینیڈا، بحرین، آسٹریلیا اور برطانیہ میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ممالک اور 34 ممالک ہیں ٹوٹل، جن میں زیادہ تر یورپی ہیں۔ یہ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے ایک میٹنگ کر رہے ہیں تاکہ کوئی رستہ نکالا جائے۔ لیکن دیکھیں، جن ممالک میں یہ لڑائی ہو رہی ہے ان میں سے کوئی بھی اس میں نہیں ہے، نہ اسرائیل ہے، نہ امریکہ ہے، نہ ایران ہے، وہ ابھی اس کے اندر مذاکرات کے اندر شامل نہیں ہے۔ چائنا بھی نہیں ہے، بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ رشیا بھی نہیں ہے ان مذاکرات کے اندر، ان بات چیت کے اندر، یہ جو ہو رہی ہے کو ہوسٹ کر رہا ہے برطانیہ۔ سعودی عرب، ایران، ترکی، پاکستان، مصر، قطر، عمان، بھارت، کوئی بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے آگے اگر یہ معاملہ چلتا ہے، دیگر سٹیک ہولڈرز بھی آتے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ فیوچر کے اندر یہ ایک بڑا اتحاد ایران کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل بنا لے جس کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کھل جائے، چاہے ایران ایک نئی سیٹلمنٹ کر لے، چاہے ایران وہاں سے پیسے کمانا شروع کر دے، یا کوئی اور سیٹلمنٹ کر لے، یا کوئی گارنٹی مانگ لے، لیکن آبنائے ہرمز کھل جائے، کیونکہ اس کے کھلنے سے دنیا کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے آئیں گی۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہے جناب ہم پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں گے، وعدہ کیا ان کے ساتھ۔ اب اس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھنے لگی ہیں، ایک جمپ آنے والا ہے بہت بڑا۔ تو لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار کیسے کیا جاتا ہے؟ جو موجودہ ٹاؤٹ رجیم ہے یہ کرتا کیا ہے؟ ٹاؤٹس سب سے پہلے آتے ہیں منظر عام پہ اور وہ آ کے یہ خبر دیتے ہیں جناب اوگرا نے کہہ دیا جی اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا دو۔ وہ جان بوجھ کے نا اس کو 4 5 گنا زیادہ بڑھا کے بتاتے ہیں تاکہ لوگ بہت بری طرح ڈر جائیں، سہم جائیں۔ اور اس کے بعد حکومت آتی ہے، جناب ہمیں تو کہا گیا تھا کہ 400 روپے قیمت بڑھا دو، لیکن ہم جو ہے وہ 50 روپے بڑھا رہے ہیں، ہم نے قوم کے اوپر بڑا عظیم احسان کر دیا ہے۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کہ میں تو تمہیں گولی مارنے والا تھا، تو مجھے مشورہ تو یہ دیا گیا تھا کہ تمہیں گولی مار دی جائے، لیکن میں نے ڈنڈا مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن پر مار ہی رہی ہے، عام آدمی کو مار ہی پڑ رہی ہے۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب سے کچھ نکلا نہیں، لیکن 2 مزید عرب ممالک نے
اب یہ فیصلہ کر دیا اور اس سے آگاہ بھی کر دیا ہے کہ وہ کسی کے خلاف کسی بھی جنگ میں حصہ لینے نہیں جا رہے، اور کیٹیگوریکلی دو ممالک نے کہہ دیا. پہلے قطر نے یہ بات کی تھی، عمان اس سے پہلے کہہ چکا تھا، اور اب یہ بات بحرین کی جانب سے بھی کی گئی ہے. یو اے ایک ایسا ملک ہے جو آبنۂ حرمت کو کھلوانے کے لیے ایک عالمی اتحاد بنانا چاہتا ہے جس میں وہ خود بھی شامل ہو، یعنی وہ براہ راست عرب ممالک میں سے ایک ایسا ملک ہوگا جو ایران کے ساتھ جنگ میں بھی جا سکتا ہے. لیکن سعودی عرب نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو بھی ہوگی وہ سعودی عرب کی جانب سے ہوگی. ناظرین، ایک اور خبر دیکھیں، کچھ صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریس ریلیز ہے وہی اصل خبر ہے، یا جو گورنمنٹ نے سٹیٹمنٹ جاری کر دیا یا اعلامیہ جاری کر دیا وہی اصل خبر ہے. ہوتا یہ ہے کہ اصل خبر بعض اوقات کوئی اور نکلتی ہے. میں نے ایسی یہ خبر دی تھی، اب اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ چائنا مذاکرات کروا رہا ہے پاکستان کے اور افغانستان کے کہ جنگ بند ہو جائے، یہاں پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے. یہ ذرا آپ افغانستان کا میپ دیکھیں، اس کے اندر یہ کابل ہے. افغانستان کے نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا ایران، ایک طرف پاکستان ہے ایک طرف ایران ہے. یہ بگرام ایئر بیس بہت امپورٹنٹ ہے، امریکہ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس ایئر بیس تک جتنا سامان امریکہ لے جانا چاہے وہ سپلائی پاکستان کے رستے سے ہو سکتی ہے. ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، ابھی بھی ہو سکتی ہے. تو امریکہ کو یہ بڑی سوٹ کرتی ہے کہ اگر امریکہ نے اس خطے میں اگر اپنی عملداری جاری رکھنی ہے اور اس خطے کے اندر امریکہ نے انفلوئنس اپنا برقرار رکھنا ہے، چائنا اور رشیا کے لیے پرابلم کریٹ کرنے ہیں، تو اس کو یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا. آ کر ایک نئی سرد جنگ شروع ہونے والی ہے اس خطے میں. امریکہ کو بگرام ایئر بیس چاہیے، اور اس کے لیے پینٹاگون نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر تم نے بگرام ایئر بیس نہ دی ہمیں تو پھر تمہیں نتائج بھگتنے ہوں گے اور بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ. پھر پاکستان نے افغانستان کے اوپر فضائی حملے شروع کر دیے. چائنا اس سے بالکل خوش نہیں ہے. چائنا یہ جانتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں آ کر بیٹھے گا تو اب وہ کوئی جنگ نہیں لڑنے جا رہا افغان طالبان کے ساتھ. وہ جب بھی یہاں پہ آ کر بیٹھے گا چائنا کے اور رشیا کے مفادات کے خلاف آ کر بیٹھے گا. جب وہ آئے گا تو بہت سارے گیجٹس لے کر آئے گا، جب وہ آئے گا تو بہت بڑا جاسوسی کا نیٹ ورک لے کر آئے گا، جب وہ آئے گا تو سی پیک کے خلاف پورا منصوبہ لے کر آئے گا، جب وہ آئے گا تو چائنا اور رشیا کے رستے میں روڑے بھی اٹکائے گا اور اس ریجن کو ڈی سٹیبلائز کرے گا. کیونکہ اگر یہ سٹیبل ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ وہ جگہ لیں گے دنیا میں جو امریکہ کے پاس ہے. تو ان کو روکنا بھی ہوگا نا امریکہ کو. دیکھیں، بعض اوقات آپ اچھا کھیلتے ہیں لیکن جب آپ اچھا نہیں کھیل رہے ہوتے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرا بھی اچھا نہ کھیلے یا اس کا کھیل خراب کر دیا جائے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. اس سے بھی آپ اپنی پوزیشن بچاتے ہیں اور یہی کام امریکہ کرنے جا رہا ہے. تو امریکہ کو پاکستان کی مدد چاہیے افغانستان کے اندر بگرام ایئر بیس لینے کے لیے. اب پاکستان لگاتار جو کر رہا ہے، چائنا اس سے خوش نہیں ہے. اور چائنا اب سے نہیں، چائنا بڑے لمبے عرصے سے خوش نہیں ہے، کیونکہ جنرل باجوہ نے امریکنز کو یہ کہا تھا جب وہ آرمی چیف تھے کہ دیکھیں آپ ہمیں ایسے لوگوں کی طرف کیوں دھکیلتے ہیں، ہم جن کی طرح کپڑے نہیں پہنتے، ہم جن کی زبان نہیں جانتے، ہمارے بچے وہاں پہ ان ملکوں میں جاتے نہیں ہیں، ہماری فیملیاں وہاں گھومنے نہیں جاتی، ہمارے بچے وہاں پڑھنے نہیں جاتے، ہمارے بچے پڑھنے کے لیے آپ کے ملکوں میں آتے ہیں، ہماری فیملیز گھومنے کے لیے آپ کے ملکوں میں آتی ہیں، ہم آپ کی زبان بھی جانتے ہیں، آپ کی طرح کپڑے بھی پہنتے ہیں، تو آپ ہمیں اجنبی لوگوں کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں. یہ چائنا کا اشارہ کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے یہ جملے بولے تھے امریکنز کے ساتھ. اور یہ بات جنرل باجوہ نے باقاعدہ ایک میٹنگ میں صحافیوں کو بتائی تھی. لگلی میں بھی وہاں پہ موجود تھا. جنرل باجوہ بڑی پھوں پھاں کر کے یہ بات بتا رہے تھے، بڑے تکبر کے ساتھ یہ بات بتا رہے تھے، میں نے تو امریکنز کو یہ کہا ہے. لیکن یہ بات چائنیز تک بھی گئی نا. تو چائنیز کافی ناراض ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ لگاتار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کو پریفر کر رہی ہے اور چائنا کے رستے میں روڑے اٹکانے والی پالیسی کا حصہ بن رہی ہے. تو یہ جو ابھی اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں، اس میں ایک باڈی لینگویج بھی آپ دیکھ لیں ایک ویڈیو میں جہاں پہ چین اور پاکستان کے وزرائے خارجہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. یہ اگر آپ ویڈیو غور سے دیکھیں اور اس کی باڈی لینگویج کو آپ سمجھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسحاق ڈار صاحب جان چھڑا رہے ہیں کہ میں گلے مل لوں کسی طرح، کوئی ویڈیو اچھی بن جائے، اور وہ تپتپا کے فوراً ان کو جو ہے وہ اگلی بات کرتے ہیں. تو ان کا جو بولنے کا انداز اور ان کا جو رویہ ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی اتنی کوئی پلیزنٹ میٹنگ نہیں ہے. اور چائنا دیکھیں فیس سیونگ دیتا ہے ہمیشہ اپنے دوستوں کو. چائنا پبلکلی وہ بات اس طرح سے نہیں کرتا جب تک کہ ان کی بس نہ ہو جائے. ویسے بھی پاکستان کے اوپر انہوں نے 50-60 ارب ڈالر لگائے ہوئے ہیں، تو وہ اپنا پیسہ ایسے ضائع تو نہیں کریں گے. پاکستان کے ساتھ وہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں. چائنا نے پاکستان کے ساتھ مل کر انڈیا کے خلاف لڑائی بھی لڑی ہے. یہ ابھی جو مئی میں لڑائی ہوئی اس میں چائنا نے پاکستان کو مدد کیا تھا.
تو یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی بطور پاکستانی کہ چائنا خوش نہیں ہے. اور مجھے 2 ڈیفرنٹ سورسز سے میں نے اس کو کنفرم کیا. ابھی کچھ اور صحافی ہیں ان سے میری بات ہوئی, انہوں نے بھی کنفرم کیا جو فارن آفس کو کور کرتے ہیں کہ چائنیز سخت ناراض ہیں, اور انہوں نے پاکستان کو منع کیا ہے کہ آپ افغانستان سے جنگ میں جانے کی بجائے, دہشت گردی کا مسئلہ بڑا جینوئن مسئلہ ہے, اس کو حل ہونا چاہیے, لیکن آپ مذاکرات کا رستہ اپنائیں. اور ویسے بھی افغانیوں نے بہت ساری بریفنگ چائنا کو بھی دی ہے, پاکستان کے ساتھ بات چیت کی کوشش انہوں نے بھی کی, پاکستان نے بھی کوشش کی. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہی پڑتا ہے. آپ جتنی مرضی جنگ لڑ لیں, آپ کو ایک دن ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن پاکستان میں نا ایک بدقسمتی اور ہے, ہمارے یہاں پہ 2 طرح کے انتہا پسند لوگ ہیں. ایران سونے کا بھی بن کر آ جائے نا تو ہمارے سنی لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت انتہا پسند ہیں اور وہ شدید نفرت کرتے ہیں ایران سے. وہ کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اسرائیل سے بھی لڑے گا تو ایران ہی غلط ہے ایسے لوگ. اسی طرح ہمارے دوسری طرف جو شیعہ طبقہ ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے انتہا پسند لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو مرضی ہو جائے افغانستان سعودی عرب کسی صورت قابل قبول نہیں ہے, انتہائی قابل نفرت غلط لوگ ہیں. دیکھیں یہ جو لوگ نفرت, آپ کا جو عقیدہ ہے نا وہ آپ کا اپنا عقیدہ ہے, آپ شیعہ ہیں سنی ہیں, آپ کا عقیدہ آپ کو مبارک. لیکن یہ جو لوگ نفرت پھیلاتے ہیں نا, یہ تھوڑے لوگ ہیں اور بڑی شدید نفرت پھیلاتے ہیں. ان لوگوں سے آپ گریز کریں اور ان کو بے نقاب کریں, ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں. میں نے شیعہ سنی شاندار اتحاد دیکھا گزشتہ 1-1.25 مہینے میں, کمال قسم کا, اور میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ موجود رہے. جب بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی آفت آئے تو سارے اکٹھے ہو کر مدد کریں انسانیت کی خاطر. تو یہ سب سے اچھی چیز ہو جائے گی, سب سے بہتر چیز ہو جائے گی. میرا یہ مشورہ ہے پاکستانیوں کو. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو نفرت پھیلاتے ہیں, ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہیں کہ جب وہ شیعہ سنی تفریق پیدا کرتے ہیں کہ جناب یہ وہ کہتے ہیں جی وہ افغانی بہت برے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ایرانی بہت برے ہیں. تو نہیں, ایسا نہ کریں. یہ زیادتی, اپنا عقیدہ اپنے تک رکھیں اور نفرت پھیلانے سے گریز کریں. تو ناظرین, چائنا کو یہ لگتا ہے, اور یہ بات رپورٹ بھی ہوتی ہے کہ جب سے امریکہ نے بگرام ایئر بیس مانگی ہے تب سے پاکستان افغانستان کے اوپر حملوں پہ حملے کر رہا ہے, اور ایسی گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے کہ امریکہ کو اس خطے میں گھسنے کا موقع مل جائے. اب اگر یہ موقع ملے گا تو پاکستان کے بغیر تو مل نہیں سکتا, اور یہ چائنا کے مفاد کے خلاف ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ چائنا کا ایک ری ایکشن ہے, اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے شاید پاکستان کی پالیسی بہتر ہو جائے اس میں. لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اوپر امریکی دباؤ سے بڑا دباؤ کوئی بھی نہیں ہوتا. بے شک ہم نے چائنا کے بہت پیسے دینے ہیں, لیکن IMF کے اس سے بھی زیادہ پیسے دینے ہیں, تو امریکی دباؤ بھی اپنا کام کرتا ہے. عالمی لین دین میں جو چائنیز یوان ہے اس کے ذریعے سے روزانہ جو تجارت ہوتی تھی وہ 600 سے 750 ارب یوان کی تجارت ہوتی تھی, یہ ٹریڈ ہوتی تھی دنیا میں. مگر مارچ کے مڈ سے لے کے اب تک یہ حیرت انگیز طور پہ بڑھ گئی ہے اور لگاتار بڑھ رہی ہے, اور اب 940 ارب یوان تک پہنچ گئی ہے روزانہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ نے ڈالر کی جگہ پہ یوان کو کچھ فائدہ دیا ہے, اور اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے تو کل کو یورو بھی آئے گا, کل کو پاؤنڈ بھی آئے گا, کل کو یہ چائنیز یوان جو ہے یہ اور زیادہ تگڑا ہو جائے گا. تو پیٹرو ڈالر اگر کمزور ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے بڑی مشکلات بڑھ جائیں گی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لگاتار ڈونلڈ ٹرمپ کو پریشان کر رہی ہیں, اور امریکہ کے اندر جو پرسیپشن بڑھ رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہے. واشنگٹن پوسٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے 100 دن کے اندر 492 جھوٹ پکڑے ہیں. اس پہ بات کریں گے بعد میں, اب تک اتنی اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.